हालेलुया। मैं सारी अगापे फैमिली को जो चर्च में नहीं हैं, घर के अंदर आज की सर्विस को देख रहे हैं, आज की इबादत ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप सबको जो माएँ हैं हैप्पी मदर्स डे और आप सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज बड़ी ख़ास इबादत हम अगापे चर्च के अंदर कर रहे हैं और आज की इबादत मदर्स डे के ताल्लुक़ से है और आज की इबादत बड़ी खुसूसी इबादत है। और मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें मौका बख्शा है कि हम मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, केबल नेटवर्क के ज़रिए से आप तक खुदावंद के कलाम को पहुँचा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अगापे टीवी की टीम का कि जो बड़ी मेहनत करके आप तक ये सारे प्रोग्राम्स पहुँचा रहे हैं और इसके लिए सारा जलाल, सारी इज़्ज़त हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। और आज इस इबादत के अंदर जो माँओं का दिन है, मदर्स डे है, इसमें सारी माँओं को मैं अपनी तरफ से और अगापे चर्च की तरफ से सलाम पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं सारी माँओं को सल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ आपकी सारी मोहब्बत के लिए, सेक्रीफाइस के लिए, कुर्बानी के लिए जो आप बच्चों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए कर रही हैं। और आपसे ज़रूरी कोई ख़ानदान के अंदर फ़र्द नहीं है। तो एक हवाला अभी आपने कलाम मुक़द्दस में से सुना है, एक तलावत में और खुदा के ला तब्दील और ला ख़ता कलाम में से तलावत करना चाहता हूँ। और ये हवाला इफ्सियों 6 बाब की पहली 3 आयात हैं। इफ्सियों कि कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब और पहली 3 आयात हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सुनेंगे। इफ्सियों उसका 6 बाब और पहली 3 आयात खुदा के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, ए फ़र्ज़ंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है और सबब ये है कि आज के दिन हम माँ को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, माँ की अज़मत को सलाम कर रहे हैं। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है कोई एक भाई हो, उसकी बहन ना हो सकता है कोई बहन हो और उसका भाई ना हो, लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी माँ ना हो। सही है कि नहीं? आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी माँ ना हो। कई रिश्ते नहीं होते दुनिया में, किसी का भाई होता है, बहन नहीं होती, बहन होती है, भाई नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई दुनिया में शख्स नहीं है जो सुरूए ज़मीन के अंदर है जिसकी माँ ना हो। तो आज इसलिए माँ को हम याद कर रहे हैं, माँ को सलाम पेश कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा, फिर दोहराना चाहता हूँ आज के पैगाम के शुरू में कि हर शख्स के बारे में लोग राय पेश करते हैं कि फ़लाँ बड़ा खूबसूरत है, फ़लाँ खूबसूरत नहीं है, फ़लाँ बहुत अच्छा दिखता है, फ़लाँ अच्छा नहीं दिखता। लेकिन माँ के बारे में मेरी पोजीशन ये है कि माएँ सारी खूबसूरत होती हैं। सारी माएँ क्या हैं? खूबसूरत हैं। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो खूबसूरत नहीं है। सारी खूबसूरत माएँ हैं और सारी खूबसूरत माँओं की इज़्ज़त करनी चाहिए। अभी आपने खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सुना है, अपने बाप की और माँ की क्या कर? इज़्ज़त कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। और ये कहता ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। हम मज़ीद बाइबल मुक़द्दस के इस हिस्से पर बात करेंगे कि ऑनर योर फादर एंड मदर, ऑनर योर मदर। स्पेशली आज हम माँ की बात कर रहे हैं। अपनी माँ की इज़्ज़त करो। आपने अभी सुना पुराने अहदनामे में खरूज की किताब 20वें बाब की 12वीं आयत में पढ़ा गया कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जितना बड़ा गुनाह चोरी करना है
جتنا بڑا گناہ زنا کرنا ہے، جتنا بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے، اتنا ہی بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ 10 حکم ہیں، 10 میں سے 5واں حکم ٹاپ 10 میں جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کرنا۔ اور ماں باپ کی عزت کرنے میں کہ لوگ دوسرا، کوئی بندہ چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا، دوسرے کے مال کا لالچ نہیں کرتا، تراشی ہوئی مورت کو نہیں بناتا، اور غیر معبود کے سامنے نہیں جھکتا، خدا کا نام بے فائدہ نہیں لیتا، اچھا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ خدا کے اس حکم کو توڑ رہا ہے، ماں کی عزت نہیں کر رہا، تو وہ وہی گناہ کر رہا ہے جس کی سزا غیر معبود کے سامنے جھکنے کی ہے، اور جس کی سزا تراشی ہوئی مورت کو بنانا ہے یا خدا کا نام بے فائدہ لینا ہے، کیونکہ جس نے ایک حکم توڑا اس نے ساری شریعت کا عدول کیا۔ بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ تو ماں کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری میں جانا چاہتا ہوں کہ مدرز ڈے، اس کی ہسٹری، تاریخ اینشنٹ گریک میں، پرانے آپ کہہ لیں کہ یونان کے اندر جاتی ہے، دور کے اندر جاتی ہے، لیکن پھر بھی پہلے اس دن کو چرچ کے اندر مدرنگ ڈے کے طور پر منایا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر آفیشلی اس دن کو، ماں کے دن کو، امریکہ کے اندر 1908 میں ایک خاتون، ایک عورت جس کا نام اینا جارویس تھا، اس نے سیلیبریٹ کیا۔ کب؟ 1908 میں، آج سے 112 سال پہلے۔ 112 سال پہلے امریکہ کے اندر ایک عورت جس کا نام اینا جارویس تھا، اس نے اپنی ماں کی میموریل سروس کو سینٹ اینڈریوز چرچ، جو میتھوڈسٹ چرچ تھا ویسٹ ورجینیا امریکہ کے اندر، میں ویسٹ ورجینیا گیا ہوا ہوں، اس چرچ میں نہیں گیا، میں ویسٹ ورجینیا کی بات کر رہا ہوں۔ اس عورت نے، اینا نے، اپنی ماں کی خدمات کو، اپنی ماں کے سارے امپیکٹ کو، سارے اثر کو جو اس کی ماں نے اس پر چھوڑا تھا، اینا نے اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1908 میں گریفٹن ویسٹ جارجیا میں 1908 میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ دن جو ہے اس پر بات ہوتی رہی، پھر امریکہ کی کہہ لیں کہ کانگریس میں گیا، سینٹ میں گیا، پہلے اس دن کا مذاق اڑایا گیا، لیکن 1914 میں باقاعدہ طور پر امریکہ کے صدر نے اس دن کو سائن کر کے یہ قانون ٹھہرا دیا کہ پورے امریکہ کے اندر ہر مدرز ڈے پہ کیا ہوا کرے گی؟ چھٹی ہوا کرے گی۔ اور آج یہ امریکہ سے ہٹ کر پوری دنیا کے اندر یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے، اور اگاپے چرچ کے اندر بھی ہم اس دن کو منانے جا رہے ہیں یا منا رہے ہیں۔ تو 1914 سے امریکہ کے اندر باقاعدہ طور پر اس دن کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی ہے، مدرز ڈے منایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدرز ڈے، ماں کا دن، یہ دنیا کا تیسرا بڑا دن ہے جس میں سب سے زیادہ کارڈ لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ کیا دیتے ہیں؟ کارڈ دیتے ہیں۔ تیسرا بڑا دن ہے جس دن سب سے زیادہ دنیا میں کیا دیے جاتے ہیں؟ کارڈ دیے جاتے ہیں، جسے آپ جیسے جانتے ہیں کرسمس کارڈ ہوتا ہے یا عید کارڈ آج کل آپ سن رہے ہیں، یہ دیے جاتے ہیں۔ تو دنیا کا تیسرا بڑا دن ہے جس میں سب سے زیادہ کارڈ لوگ دیتے ہیں۔ تو ایک اور بات، دنیا کا دوسرا بڑا دن ہے جس میں سب سے زیادہ تحفے لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلا دن ہے جس میں سب سے زیادہ تحائف، گفٹس دیے جاتے ہیں، وہ بڑا دن ہے یا کرسمس ہے۔ کرسمس دنیا کا سب سے بڑا تہوار ہے، آپ کے اور میرے مسیح کی پیدائش کا دن، جس میں سب سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں۔ لیکن دوسرا بڑا دن جس میں سب سے زیادہ تحائف دیے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، وہ دن ہے مدرز ڈے۔ ماں کے دن کے موقع پر دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تحفے دیے جاتے ہیں۔ بچے اپنے ماں کو تحائف دیتے ہوں گے، ایک ماں کے ایک سے زیادہ بچے بھی ہوتے ہیں، تو جب ایک سارے بچے ماں کو گفٹ دیں گے تو کتنے تحائف بن جائیں گے۔ تو میں بڑی قابل عزت ہیں، بڑی ضروری ہیں، انتہائی اہم ہیں۔ تو ایک اور بڑی دلچسپ حقیقت میں نے پڑھی، پہلے ایک سروے میں نے پڑھا جس میں اس نے کہا کہ
دنیا میں سب سے زیادہ کالیں، سب سے زیادہ لمبی لمبی کالز جو ہیں وہ مدرس ڈے پہ کی جاتی ہیں. یعنی کہ لوگ سب سے زیادہ کالز جس دن کرتے ہیں وہ ماؤں کا دن ہے. لیکن کسی نے اور اضافہ کیا، اس نے کہا کہ سب سے زیادہ کولیکٹیو کالز جو ہیں وہ فادرز ڈے پہ کی جاتی ہیں. لیکن ہمارا ٹارگٹ، ہمارا فوکس دونوں ہے فادر اینڈ مدر. تو ماں کے دن یا پیرنٹس کے دن سب سے زیادہ کالز لوگ ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیپی مدرز ڈے یا ہیپی فادرز ڈے. یعنی کہ باپ کا دن مبارک ہو یا ماں کا دن مبارک ہو. تو یہ دلچسپ حقائق ہیں ماں کے دن کے بارے میں، جس کو اینا جارویز نے 1908 میں پہلی بار سیلیبریٹ کر کے اس دن کی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا. دنیا کے سامنے اس دن کو وہ لے کر آئی. تو ماں کے بارے میں ایک اور میں حقیقت آپ کو بتاتا چلوں. یہ حقیقت بڑی خوبصورت، بڑی پیاری ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری ماں کو سارا پتہ ہے، دنیا کی ساری. میری ماں سائنسدان بھی ہے، میری ماں انجینئر بھی ہے، میری ماں ڈاکٹر بھی ہے، میری ماں وکیل بھی ہے. چھوٹے بچے کو لگتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے سب کچھ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، ابھی بھی جب کوئی مجھے پیٹ میں درد ہو یا کوئی تکلیف ہو، سر میں درد ہو، ابھی بھی ماں کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ چھوڑ رہا ہے. میں ابھی بھی بات کر لیتا ہوں. تو ماں کو ہم بتاتے چھوٹے ہوتے، جب بھی تکلیف پہنچتی کس کے پاس جاتے ہیں؟ ماں کے پاس جاتے ہیں. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میری ماں سب کچھ جانتی ہے، اسے دنیا کا سارا علم ہے. جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹین ایجر سمجھ لیں، 12-13 سال کے، انہیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، میری ماں کو پتہ ہے چیزوں کا لیکن ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. میری ماں کو پتہ ہے ساری باتوں کا لیکن ساری چیزیں بھی نہیں میری ماں کو پتہ. لیکن جب بچہ تھوڑے پرشر جھاڑتا ہے، اپنے جوان ہوتا ہے، ذرا بال بنانے شروع کرتا ہے، منہ دھونا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ کہنا شروع کر دیتا ہے 18 سال کی عمر میں کہ میری ماں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میری ماں کو تو کوئی پتہ نہیں، ایسے باتیں ہی بنی ہوئی ہیں، میری ماں کچھ نہیں جانتی. لیکن میرے عزیزو، جب تھوڑی سی آگے میچورٹی آتی ہے تو کئی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، میری ماں کو کوئی نہ کوئی اس کو چیزوں کا پتہ ہے. 30 سال کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چند باتوں کے لیے مجھے ماں سے مشورہ کرنا چاہیے، مطلب میچور ہوتا ہے جب. لیکن جب وہ زندگی کے 60ویں سال پہنچتا ہے یا 50 سال کا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک بار اپنی ماں کے ساتھ بات کرے، لیکن اس کی ماں نہیں ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں سے مشورہ کرے لیکن اس کی ماں اس کے پاس نہیں ہوتی. یہ زندگی کی حقیقت ہے. تو آپ جن کے پاس مائیں ہیں، جن کو خدا نے مائیں دی ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ کے پاس ہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت، اپنی ماں سے پیار کریں. شاید ایک دن آئے گا جب آپ اپنی ماں سے بات کرنا چاہیں گے لیکن آپ کی ماں نہیں ہوگی. You would say، آپ کہیں گے I want to talk once again with my mom، میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی ماں آپ کے پاس نہیں ہوگی. تو جب تک ماں ہے اس کی عزت کریں، قدر کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے، میرے یہ بالکل ایسے میری زندگی کا عقیدہ ہے یہ، کہ ماں باپ زندگی میں بے حد اہم ہیں، انتہائی ضروری ہیں آپ کے ماں باپ آپ کی زندگی کے لیے. میں کہتا ہوں کہ یہ VVIPs ہیں، یہ وہ مہمان ہیں جو ایک سچائی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے. کوئی بھی مر سکتا ہے، کسی کو بھی موت آ سکتی ہے، کسی عمر میں بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے. جتنی دیر خدا نے آپ کو مائیں دی ہیں، والدین دیے ہیں، ان کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ جیسے پھر یہ آپ کے پاس کبھی نہیں لوٹیں گے. جیسے آپ کسی خاص مہمان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ میں اتنا مہمان نواز ہوں. اس طرح سے اپنی ماں کی عزت کریں، اس طرح سے اپنے باپ کی عزت کریں، اس طرح سے ماں کو ٹریٹ کریں کہ یہ دنیا کے بہترین گیسٹ خدا نے آپ کو دیے ہیں جو کبھی دوبارہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بنے گے. آپ بات کرنا چاہیں گے اور آپ کی ماں آپ کے پاس نہیں ہوگی. میں تھوڑا لمبا کر رہا ہوں بات کو، لیکن میں اپنے نقطے پر ابھی
آنا ہے, تھوڑا لمبا بھی پیغام جا سکتا ہے. تو اپنی ماں باپ کی عزت کریں. مجھے یاد ہے کہ ایک دن کسی میرے دوست نے کسی منصوبے کے بارے میں پوچھا. وہ کہتا ہے کہ پادری صاحب سنائیں, تو آپ کے ماں باپ کی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو میں نے کہا میری زندگی کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جس میں میرا ماں باپ شامل نہیں ہے. میری زندگی کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے جس میں میرا ماں باپ شامل نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب 2 سال قبل 17 مئی کو 2 سال ہو جائے 18 مئی کو 2 سال ہو جائیں گے اس دنیا سے ہم سے بچھڑے ہوئے, جدا ہوئے. لیکن میں آپ کو بالکل خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں, روزانہ 1 سال تک میرا باپ روزانہ میری خواب میں آتا رہا. He never talked to me. کبھی میرے ساتھ بات نہیں کی, لیکن ایسے ہی اپنی روٹین کی زندگی میں جیسے کسی جگہ پر بیٹھے ہیں, کسی جگہ پر کھڑے ہیں, اور میں نے ان کو اپنے خواب میں دیکھا ہے. اور میں اپنے باپ کے بڑے قریب تھا, اور میں جب ان کی میموریل سروس کے موقع پر مجھے خیالات کے اظہار کا موقع دیا گیا, تو میں نے بتانے کی کوشش کی کہ کتنے سادہ تھے وہ, کتنے اہم تھے, کتنی زبردست ان کی دعا تھی. بروکن الفاظ تھے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے, لیکن طاقتور الفاظ تھے. کسی بھی ماسٹرز یا پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر سے زیادہ طاقتور الفاظ ان کے تھے. کوئی فینسی الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے. سادی دعا تھی, جہاں سے بھول گئے پھر آگے سے شروع کر لی, لیکن اس دعا کے اندر ایک مخلص پن تھا, ایک سنسیئرٹی تھی, ایک طاقت تھی جو کسی اور دعا میں ہو نہیں سکتی ہے, جو کسی اور دعا میں آپ کو نظر نہیں آ سکتی. اور میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں, پیدائش 49واں باب پڑھیں. جو دعا یعقوب نے اپنے بچوں کے لیے کی تھی وہ ان کے لیے ہو گیا تھا. جو دعا یعقوب نے اپنے بچوں کے لیے کی وہ ان کی زندگی میں ہو گیا تھا. جو برکت اس نے دی وہ ان کو ملی تھی. پرانے دور میں لوگ اپنے ماں باپ سے برکت دلوانے کی کوشش کرتے. یوسف برکت دلوانا چاہتا تھا. میں مزید اس پر بات کروں گا, لیکن میں اپنے پیغام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ماں باپ کے بارے میں جو ہم نے حصہ سنا ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کر, عزت کر, تاکہ تیرا بھلا ہو. جس ملک میں تو رہتا ہے تیری عمر دراز ہو. ٹاپ 10 میں سے یہ واحد, بگ 10 بھی اس کو کہتے ہیں, 10 حکموں میں سے یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ خدا نے برکت کا بھی وعدہ, جس میں خدا نے وعدہ کیا ہے. اور وعدہ یہ ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی, آنر یور فادر اینڈ مدر, اپنے ماں کی اور باپ کی عزت کر. تو لکھا ہے کہ تیرا بھلا ہوگا, تیری عمر زمین پر کیا ہوگی, دراز ہوگی. تو ماں باپ, آپ یقین جانیے یہ غیر متزلزل حقیقت ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ چن نہیں سکتا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ جی میں نے اس ماں کے گھر پیدا نہیں ہونا؟ کوئی بھی شخص اس دنیا میں اپنے والدین نہیں چن سکتا ہے. تو والدین یا ماں کہاں سے آتی ہے؟ کون چنتا ہے ماں کو آپ کے لیے؟ خدا آپ کی ماں کو آپ کے لیے چنتا ہے کہ یہ عورت آپ کی ماں بنے گی, یہ شخص آپ کا باپ بنے گا. کوئی بھی شخص اپنا باپ یا اپنی ماں نہیں چنتا. لیکن اسپیسیفکلی خاص طور پر تخصیص کے ساتھ میں ماں کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں. کوئی بھی شخص اپنی ماں نہیں چنتا کہ یہ میری ماں بنے گی. تو پھر کون چنتا ہے؟ خدا چنتا ہے. خدا نے آپ کے لیے ماں ڈیزائن کی, خدا نے آپ کے لیے ماں خلق کی, بنایا ماں کو. خدا نے آپ کی ماں کو ڈیزائن کیا. خدا چاہتا تھا کہ یہ فلاں عورت آپ کی ماں بنے. خدا چاہتا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ کون بنے گی. خدا جانتا تھا کہ آپ کی ماں کون ہوگی. آپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. تو ماں کی اور باپ کی عزت کیوں کرنی چاہیے؟ کیوں ماں کی عزت کرنی چاہیے؟ چونکہ یہ خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے. ان کو خدا نے ان کو آپ کے لیے ترتیب دیا ہے. اور اگر اپنی ماں کی اور آپ کی عزت, اپنی ماں کی یا اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہے تو آپ خدا کی عزت نہیں کر رہے ہیں, جس نے خلق کیا ہے, جس نے آپ کی ماں کو ڈیزائن کیا ہے کہ یہ عورت آپ کی ماں بنے. اور آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کو زندگی دینے والی اس دنیا کے اندر ارتھلی لائف جس نے دی ہے وہ آپ کی ماں ہے. تو اگر کوئی بڑا دعا گو بندہ ہے, یہ دعا گو سن لے میری بات,
جتنے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں بہت دعا گو بناؤں، چونکہ چند لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن اتنا ہی بڑے نافرمان ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے خاص طور پر کہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ اس ہستی کی عزت نہیں کرتے جس کو خدا نے آپ کے لیے چنا ہے، تو آپ خدا کی عزت نہیں کر رہے۔ جو ماں کی عزت نہیں کرتا وہ خدا کی عزت نہیں کرتا، چونکہ ماں کو کس نے چنا ہے؟ خدا نے۔ ماں کو کس نے بنایا آپ کے لیے؟ خدا نے۔ یہ رشتہ خدا نے آپ کے لیے چنا ہے۔ آپ رشتے بدلتے رہتے ہیں لیکن ماں کبھی بدل نہیں سکتی ہے۔ ماں ایک ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے۔ کئی لوگ ایک دوسرے سے ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں، وہ پسلی ڈھونڈتے رہتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ بڑا قریبی رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، ایسا ہی ہے، لیکن کئی ایک رشتے کو ایک پسلی کو چھوڑ کر دوسری پسلی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ ماں کون بدلے گا آپ کی؟ ماں کون تبدیل کرے گا؟ کہاں سے چنیں گے آپ دوسری ماں اگر آپ اس ماں کی جو آپ کی ہے اس کی عزت نہیں کر رہے؟ تو جو سمجھتے ہیں کہ میں بائبل پڑھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں دنیا کے سامنے بڑی منادی کرتا ہوں، کان کھول کر سن لیں، اگر آپ ماں کی عزت نہیں کر رہے تو آپ خدا کی سرعام بے عزتی کر رہے ہیں۔ ماں کی اگر آپ عزت نہیں کر رہے تو آپ خدا کی عزت نہیں کر رہے۔ لاجک یہ ہے، میری دلیل یہ ہے کہ ماں کو بنایا کس نے ہے آپ کے لیے کہ یہ عورت آپ کی ماں بنے۔ تو اگر آپ اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہے تو آپ جس نے بنایا ہے خدا کی عزت نہیں کر رہے۔ اور اس رشتے کو آپ کے خدا نے آپ کے لیے بنا، اس لیے حکم ہے ان کی عزت کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو بڑی چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں، کوئی اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنی عمر پوری نہیں کرتے، اس میں ایک ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ نافرمان، اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرنے والے آدھی عمر میں مر سکتے ہیں۔ یہ بھی وارننگ ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تیری عمر دراز ہونے کا جو تعلق ہے وہ ماں باپ کی عزت کے ساتھ ہے۔ ماں باپ کی عزت کے ساتھ آپ کی عمر کی درازی جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ لمبا جینا چاہتے ہیں، جو آپ یہاں پر میری آواز سن رہے ہیں یا جو ٹی وی پر میری آواز سن رہے ہیں، اگر آپ لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی عزت کریں، ماں کی عزت کریں۔ خدا نے آپ کو آپ کی ماں دی ہے۔ تو دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آج اس موقع پر وہ یہ ہے کہ خدا، پچھلی دفعہ میں اس وقت میں پاکستان میں تھا، میں نے پیغام دیا تھا گریٹ مدرز، شاید آپ کو یاد ہو، گریٹ مدرز کے نام سے میں نے پیغام دیا تھا پچھلے سال مدرز ڈے کے موقع پر۔ تو دوسرا میرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ مائیں، عورت عظیم ہے۔ کیسے عظیم ہے؟ کسی نے کہا کہ جب خدا کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے وہ مرد کو چنتا ہے۔ When God wants to do a great work, he get holds a man. جب خدا کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ مرد کو پکڑتا ہے۔ But when God wants to do exceptionally great work, he gets hold of a woman. یعنی کہ جب خدا کوئی بڑا کام کرتا ہے وہ مرد کو چنتا ہے۔ جب خدا کوئی انتہائی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت کو چنتا ہے۔ جب بڑا کام خدا کرنا چاہتا ہے تو مرد کو چنتا ہے، پکڑتا ہے، لیکن جب دنیا کی تاریخ بدلنے والا خدا کام کرتا ہے تو وہ عورت کو چنتا ہے۔ گریٹ مدرز اس دنیا کے اندر، اس دنیا کو شیپ دینے میں ان کا کردار ہے، اس دنیا کو شکل دینے میں عظیم ماؤں کا ہاتھ ہے۔ خدا نے عورت کو چنا، جب اس نے بڑا کام کرنا چاہا اس نے عورت کو چنا۔ اور اس کی پہلی دلیل میں دینا چاہتا ہوں، خدا بنی اسرائیل کو 420 یا 400 سال کی غلامی سے چھڑانا چاہتا تھا، تو خدا نے ایک عورت کو چنا جس کا نام یوکبد تھا، جس کے شوہر کا نام امرام تھا، جس کے بیٹے کا نام موسیٰ تھا۔ اس عورت نے 3 مہینے تک اپنے بیٹے کو چھپائے رکھا، فرعون کے حکم کی خلاف ورزی کی،
فرعون کا ڈر نہ مانا. ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. ماں اپنے بچے کے لیے خود اپنی جان دے سکتی ہے. پچھلے دنوں میں نے تصویر نہیں دیکھی لیکن میں نے سنا ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو کرونا ہو چکا ہے, کرونا وائرس لگ گیا, تو اس کی ماں اس کے پاس کھڑی ہے, کہتی ہے میں کیسے اس بچے کو اکیلا چھوڑ سکتی ہوں. شاید فلورا صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ کوئی بچہ ہے, اس کی ماں آئسولیشن وارڈ میں یا جو بھی سیریس انتہائی نگہداشت وارڈ ہے اس میں رہ رہی ہے. مائیں اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہیں. موسیٰ کی ماں کہتی ہے کیسے میں اپنے بچے کو مرنے کے لیے دے دوں, لیکن 3 مہینے تک چھپایا. جب نہ چھپا سکی تو اس نے ایک ٹوکری بنائی ہے, اس میں اپنے بچے کو بڑا اس کے اندر اس نے لیپ کر کے رال لگا کر, آپ نے پڑھا ہے بائبل کے اندر ساری سٹوری جانتے ہیں, اسے دریائے نیل میں چھوڑ آئی ہے. اور اسی موسیٰ نے دنیا کی تاریخ کے اندر عظیم کارنامہ کیا. بحر کلزم 2 حصے ہو گیا. 21 لاکھ یا 30 لاکھ لوگوں کی قیادت اس نے کی. اگر حکمت نہ ہوتی تو موسیٰ پیدا نہ ہوتا. اگر حکمت نہ ہوتی تو بنی اسرائیل اسیری میں مر جاتے. گریٹ ویمن یا گریٹ مدرز میں روت کا نام آپ نے سنا ہوگا. روت کی اولاد نہیں تھی جب وہ مواب کے ملک میں تھی, جب نومی اس کی ساس اس کے ساتھ تھی, عرفا اس کی درانی اس کے ساتھ تھی. لیکن جب وہ واپس بیت لحم آئی ہے, اپنے ملک میں آئی ہے, تو لکھا ہے کہ بویز ہی تھا, بویز کو خدا نے چنا ہے. روت بویز اس کا قرابتی ہے. روت ایک شخص کو جنم دیتی ہے جس سے چل کر آپ کا اور میرا مسیح یسوع پیدا ہوتا ہے. یسوع مسیح کی پردادی چگڑ دادی سمجھ لیں آپ بنتی ہیں یہ. روت غیر قوم عورت کو خدا نے بڑے کام کے لیے چنا ہے. آستر قوم مر رہی تھی, مرد کی نے کہا آستر اگر تو نے اب مدد نہ کی تو مدد کسی اور طرف سے آئے گی, لیکن خدا اپنا کام کرے گا. آستر نے کہا ساری قوم روزہ رکھے اور دعا کرے. قوم کو بچانے کا وسیلہ کون بنی ہے؟ آستر. خدا نے بڑا کام لیا. ابو آل سب سے بڑھ کر جس عورت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ مریم ہے, خداوند یسوع مسیح کی جو ماں بنی ہے. ماں کے رشتے کو, ماں کی عظمت کو آپ کے یسوع مسیح نے, خدا نے انسان بن کر امر کر دیا ہے. امر کر دیا ہے انسان بن کر کہ آپ کے اور میرے یسوع کی ماں کون ہے؟ عورت ہے, مریم ہے. مریم کو خدا نے چنا ہے جس میں سے اس کا بیٹا پیدا ہو. دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس سے اور کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے. سب سیویئرز آئے ہیں. موسیٰ نے چھڑایا غلامی سے, اچھا کیا. آستر نے اپنی قوم کو بچایا, بہت اچھا تھا. لیکن گناہ کی غلامی سے بچانے کے لیے ایک ہی آنا تھا اور وہ آپ کا اور میرا یسوع تھا. خدا نے عورت کو چنا ہے اور خدا خود جب انسان بنا ہے, عورت میں سے اس کا بیٹا پیدا ہوا, تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا. اس سے زیادہ ضروری کوئی دنیا کے اندر ہستی نہیں ہے. اور آپ کے اور میرے مسیح نے جب 7 کلمے کہے ہیں صلیب پر, مرتے وقت بندہ وہ باتیں کرتا ہے جو بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. آپ نے کبھی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے وہ جو ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی بندہ ہوش, اس کے سانس چل رہے ہیں, دیکھنے والوں کے بھی سانس چل رہے ہوتے ہیں کہ فلم میں اب اگلا موڑ کے آئے گا, کسی کو فائر لگا ہے یا گولی لگی ہے, تو وہ مرنے سے پہلے بیان دیتا ہے. اور بیان کتنا دیتا ہے؟ آدھا نام لیتا ہے کسی کا, اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے قتل کیا. ایسا ہی ہے. تو سٹوری شروع ہو جاتی ہے. آپ کے اور مسیح, آپ کے اور میرے مسیح نے جب وہ جان دینے کے قریب تھا, اس کی جان لی نہیں گئی, جان دینے کے قریب تھا, اس نے 7 کلموں میں سے ایک کلمہ یہ کہا, اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں. یسوع مسیح کو اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ صلیب پر لٹکے ہوئے بھی اپنے فرض سے اس نے کوتاہی نہیں کی ہے. یسوع مسیح کو اپنی ماں سے محبت تھی. اگر کوئی یسوع کا پیروکار ہے اور ماں سے محبت نہیں کرتا, مجھے اس کے پیروکار ہونے میں شک ہے, مجھے اس کی محبت میں شک ہے.
کسی نے کہا کہ خدا ہر جگہ نہیں ہو سکتا، خدا ہر جگہ نہیں جا سکتا، اس لیے اس نے ماں کو بنایا کہ وہ ہر جگہ لوگوں کی حفاظت کر سکے۔ یہ تھیولوجیکلی، علم الہی کی روح سے درست نہیں ہے۔ خدا ہر جگہ پر ہے، لیکن ویسے جذباتی طور پر خدا ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے ماں کو بنایا کہ وہ حفاظت کرے، کیئر کرے اپنے بچوں کی۔ امریکہ کا 16واں بڑا صدر، جس کا نام امریکہ میں عزت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، ابراہم لنکن، وہ کہتا ہے کہ no one is poor who has a godly mother۔ ہر وہ شخص جس کے پاس خدا پرست ماں ہے وہ غریب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا پرست ماں ہے تو آپ غریب نہیں ہیں، آپ بہت دولت مند ہیں، آپ بہت طاقتور ہیں۔ کئی نافرمان بچے مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو عزت نہیں کرتے ان سے پیار نہیں کرتے، جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ماں کے ساتھ۔ ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے، آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ماں اب ایسے ہی غیر اہم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ماں بوڑھی ہو کر بھی جب وہ آپ کے لیے محنت نہیں کر سکتی یا کام نہیں کر سکتی، اس وقت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے چونکہ وہ آپ کے لیے دعا کر سکتی ہے۔ آپ کی ماں بوڑھی ہو کر بھی ضائع نہیں ہے، وہ غیر ضروری نہیں ہے، وہ فضول نہیں ہے، وہ ردی نہیں ہے، وہ کوئی ایسے ہی بدل نہیں ہے جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ دنیا بدلنا چاہتے ہو، گاڈلی مدرز کو، دعائیں کرنے والی ماں کو اکٹھا کرو اور ان سے کہو کہ دعا کریں، ان سے کہو کہ کیا کریں؟ دعا کریں۔ میں ضائع نہیں ہے آپ کے گھر میں جو ہیں۔ کتنی اہمیت آپ دے رہے ہیں اپنے ماں باپ کو؟ آج آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں ضائع ہو گئی ہیں، اب ان کی حقیقت نہیں ہے، اب یہ ایسے ہی بس ٹائم پاس کر رہی ہے، میرے گھر کے اندر مجھ پر بوجھ بڑی ہیں، تو یو آر آن رانگ سائڈ، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ ماں ابھی اس سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے، چونکہ ابھی وہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ آپ کی ماں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہے۔ دنیا بدلنے کے لیے گروپ آف مدرز، ماں کا گروپ اکٹھا کرو، وہ دنیا بدل دیں گی۔ مائیں اتنی ضروری ہیں۔ تو چند باتیں جو میں اور نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ اپنی ماں سے غیر مشروط محبت کرو، انکنڈیشنل لو، غیر مشروط اپنی ماں سے محبت کرو، ماں باپ سے غیر مشروط محبت کرو۔ اگر ان کے نام پر کوئی گھر نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی ان کے پاس بڑے سورسز نہیں ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ اب ان کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے بچوں پر دھیان کروں یا اپنی ماں باپ کو سنبھالو۔ نہیں، ماں سے پیار کریں، انکنڈیشنلی، غیر مشروط طور پر اپنی ماں سے محبت کریں، غیر مشروط طور پر اپنی ماں سے محبت کریں، کسی لالچ کے لیے نہیں۔ میں کسی جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ اپنی ماں کی عزت کرو غیر مشروط طور پر، اپریشیٹ کرو ان کی عزت کرو، ان کی تعریف کرو۔ تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے کتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ جس دن آپ پیدا ہو گئے اپنی ماں کے گھر، ماں کی زندگی اپنی نہیں رہی بلکہ اس کی زندگی آپ بن گئے۔ کیا خیال ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میرے ماں باپ، میں بڑا ہمبل ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، میرے ماں باپ کوئی امیر نہیں تھے، غریب تھے، لیکن ان کو کپڑوں کی، جوتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ۔ آپ جتنے ماں باپ ہیں، ابھی جتنی مائیں بیٹھی ہیں، آپ جانتے ہیں کتنا آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہے؟ میں نے دیکھا کہ مائیں تو اپنا آپ ہی بھول جاتی ہیں بیچاری، وہ تو بچوں پر ہر وقت بچوں کے بارے میں سوچتی ہیں۔ تو کسی شخص نے کہا کہ امریکہ کے اندر ایک بچے کو پالنے کے لیے 2,49,000 ڈالر لگتے ہیں، تقریباً $2.5 لاکھ لگتے ہیں۔ میں پاکستان کی کرنسی میں حساب لگا رہا تھا، تقریباً 3-4 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ امریکہ میں ایک بچے کو پالنے کے لیے، اسے ینگ بنانے کے لیے، لڑکا بنانے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ تقریباً 3-3.5 کروڑ روپیہ لگتا ہے امریکہ میں۔
وہ منحوس بچے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ جو ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے، جب آپ جیسا بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، ماں نے اس وقت اپنی زندگی کو ترک کر دیا. اس نے سوچا کہ اب میری زندگی یہ بچہ ہے. مائیں اپنی ضرورتیں آپ کے لیے سیکریفائس کر دیتی ہیں، قربان کر دیتی ہیں. میں آپ نہ پیدا ہوتے تو میں وہ سب چیز اپنی ضرورتیں پوری کر سکتی تھی جن کو ان کی ضرورت تھی، لیکن بچوں کی وجہ سے اس نے اپنی ضرورتیں قربان کر دی، بچوں کی وجہ سے. تو آپ جب جوان ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ماں کی کیا ضرورت ہے. ماں سیلف لیس، بالکل بے لوث محبت کرتی ہے بچے سے. وہ بچوں کی رکھوالی کرتی ہے، ان کو پالتی ہے، پوستی ہے. بڑے سال پہلے میں نے ایک موضوع پر پیغام سنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دنیا میں سب سے آپ کے گھر میں بڑا نوکر کون ہے؟ تو میں نے کہا تھا آپ کی ماں، لیکن سب سے زیادہ عزت کے لائق بھی وہ ہے. کون ہے جو باتھ روم صاف کرتا ہے آپ کے لیے؟ کون ہے جو آپ جب پوٹی کرتے ہیں گندے ہوتے ہیں؟ جب کوئی بھی، میں بچوں کو اٹھانا پسند کرتا، جب بچہ پی پی کر دے یا پوٹی کر دے ہم چھوڑتے ہیں اس کو، بچے کو. یہ ماں کا کام ہے، یہ ماں سنبھالے گی. کیا خیال ہے صاحب؟ یہ ماں کا کام ہے. سارے بچوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن مائیں وہ کرتی ہیں جو کوئی دوسرے. ماں سے بڑا دنیا میں کوئی نوکر نہیں ہے، اور ماں سے زیادہ کوئی عزت کے لائق نہیں ہے. چونکہ عزت خدمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جتنی بڑی خدمت ہے اتنی بڑی عزت ہے. تو ماں کی خدمت بڑی ہے تو ماں کی عزت بھی سب سے بڑی. ماں کی خدمت کے مطابق اس کی عزت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. میں آپ کے لیے سب کچھ بھول چکی ہیں. آپ امثال کی کتاب پڑھیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سارے حصوں کو ڈسکس کروں. بار بار لکھا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر. جو بچہ بے تربیت چھوڑ دیتا اپنے ماں باپ کو، وہ اب کہہ لیں کہ اس کی عزت کا باعث نہیں ہے. بڑے حوالے بھی میرے پاس لکھے ہیں، لیکن سب میں جانے کا ٹائم ابھی نہیں ہے. تو اپنی ماں کو غیر مشروط طور پر محبت کریں. آپ کو پالنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی ہے، بڑے اس نے جتن کیے ہیں. پتہ نہیں مجھے صحیح مثال آتی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ، ایک لڑکا اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا تھا، تو ایک دن ماں نے اس سے کہا کہ آج میں تیرے پاس سونا چاہتی ہوں. تو ماں، وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ماں، میں بڈھا ہوا، بڈھی ہوئی ہوں، میں جوان ہے نا کہ نہیں، آج میں تیرے کول سونا ہے. تو رات کو ماں نے پانی گرا دیا بسترے پر. تو جب پانی گرایا تو ماں نے کہا بیٹا ذرا اس سائڈ پہ تو سو جا، اس سائڈ پہ میں سونا. یہ گیلی سائڈ ہو گئی ہے، اس سائڈ پر میں سونا چاہتی ہوں، جو سوکھی ہوئی سائڈ ہے، جو خشک ہے. تو بچہ کہتا ہے ماں کی کرن رہی، تیرا دماغ خراب ہو گیا. تو کہتی ہے کہ بیٹا میں نے ساری راتیں ایسے گزاری ہیں گیلے بستر پر، لیکن تجھے میں نے خشک جگہ پر رکھا ہے. یہ ماں کی سیکریفائس ہے. بچے بھول جاتے ہیں کہ ماں کتنی عام ہے، ماں کتنی ضروری ہے. اپنی رنگ رلیوں میں، اپنی موج مستی میں، اپنی جوانی کے خمار میں بچوں کو نہیں یاد رہتا کہ ماں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. غیر مشروط طور پر اپنی ماں سے محبت کریں، بغیر لالچ کے محبت کریں. اگر ماں بوڑھی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع ہے یا وہ ویسے ہی جگہ اس نے کور کی ہوئی ہے. نہیں، وہ اس وقت بہت ضروری ہے چونکہ وہ آپ کے لیے دعا کر سکتی ہے. ماں کی دعائیں لینے کی کوشش کریں. دوسرے نمبر پر جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں کو، پہلے نمبر پر غیر مشروط طور پر محبت کریں. دوسرے نمبر پر اپنی ماں سے حگ کرے، اس کو، اپنی ماں کو جپھی لگائے. کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے. میں ایک آپ کو بات تجربے کی بتانے لگا ہوں. ماں کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بلیو می، میں آپ کو بالکل سچائی سے بتا رہا ہوں. میرے تجربے، میرے انالیسز کو، میرے اس تجربے کو آپ چیلنج کرنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں. ماں کو روز حگ کرے، اس سے ضروری ماں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ میں نے دیکھا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی تو ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں. میں نے اپنے باپ سے کئی بار کہا ابا کتنے پیسے چاہیے دینے، ہاں ان کی پیسے کرنے نے. میری کوشش ہوتی تھی کہ میرا باپ اپنے بڑھاپے میں
جتنی خدا نے مجھے برکتیں دی ان کو انجوائے کر سکے. تو میں کبھی کبھی جان بوجھ کر باپ کے جیب میں کافی زیادہ پیسے ڈال دینے, تو جب ان کو درد شروع ہونی, جب ان کی کوئی تکلیف ہونی دل کی, فوراً پہلے کٹ کے میں نے پیسے دینے, پیسے رکھ لا یار کو, میں ابا جی پیسے بھی پیسے جو تو جال کے میں کٹ لاں گا, گھبراؤ نہ تسی. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کے ماں باپ جب بوڑھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی ضرورت آپ کا پیار ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کا ٹائم ہے ان کی ضرورت. ایسا ہے کہ نہیں؟ کہڑا ماما میک اپ کر دیا پھر دیا نے بیچاریاں, ماما نو کی چاہیے کہ وہ باہر جا کے شاپنگ کرن جانا نہیں, یا باہر جا کے کوئی انہوں نے کوئی ریسٹورنٹ تے کھانا کھانا نہیں. میری اماں تے ہمیشہ کہندی میں اتھے کی کھانا, میرے کھانے والی کیڑی چیز ہے. ابے نو میں چلو جی ابا جی ریسٹورنٹ تے چلیے, تو میں چاہنا کہ آج تھوڑا ٹائم گزاریے, اتھے کی میں کھاواں گا, میرے کھانے والی شاہی کوئی نہیں کوئی بھی, ٹھیک ہے. تو ماں باپ کی ضرورتیں نہیں ہیں اتنی, بلیو کریں, ان کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بوڑھوں کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ پیدا ہو گئے, تو اسی وقت آپ ان کی ساری ضرورتوں کی جگہ آپ نے لے لی تھی, اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر تو بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں رہتی. آج بھی میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا آتے ہوئے, اماں کتنے جائیے, میں چاہنا آج تو میں کہتے لے کے جاواں, کہتے کتنے جانا ہے, کتنے لے کے جاواں گے, کتنے جانا ہے, میں کہ جتنے کہندے جانے ہیں. تو فلورنس کہہ رہی تھی آج ہم کیک کاٹیں گے, میں نے کہا کیک تو چھوٹے, اور کیا کرنا ہے آپ نے. ماں کی کوئی ضرورت نہیں بیچاریوں کی, انہیں آپ چاہیے, آپ کی توجہ چاہیے, آپ کا ٹائم چاہیے, آپ کی محبت چاہیے. ہے نہیں کہ خود کے پو ماں نو کہ تمہیں کوئی پتہ نہیں, تو ہر وقت ہیں بے تکیاں گلا کرتے رہتے. سنیں جب آپ بار بار پوچھتے تھے, آپ کی ماں آپ کو ہر بار بتاتی تھی. جب آپ ماں یا باپ بچوں سے دوسری بار کوئی بات پوچھے تو بچے اوکھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ تو دسیا تے ایسی کہ انج نہیں انجے, ٹھیک ہے. آپ نے 1000 بار بھی پوچھا, آپ کی ماں نے آپ کو بتایا تھا. آپ نے جتنی مرضی بار ماں سے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیا ہے, تو آپ کی ماں نے آپ کو جب بولنا نہیں آتا تھا, آپ کو کچھ پتا نہیں تھا, آپ کی ماں آپ کی زبان سمجھتی تھی. اب آپ کو اپنی ماں کی زبان سمجھنے کی ضرورت ہے. ماں کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر بڑی برکتیں بھی ہیں, کاریں ہیں, بنگلاز ہیں, ماں کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم آئے کام ضرور کرتے ہیں, وہ خوش ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے, لیکن ماں اس کی ضرورتیں ختم ہو چکی. میں نے یہ دیکھا ہے, میرے گھر میں تو یہی میں دیکھ رہا ہوں. میں کرسمس پر ایک دن میں نے جان بوجھ کے اپنی اماں کو زیادہ پہلا میں بڑا دن کنا رکھنا ہے, میں جان کے مذاق کر رہا ہوں ماں نو. اماں نے پتہ نہیں کہ 2 کہ 3 ہزار کڈے, رکھ لو سر, میں کی کرنے نے پیسے, میں نے کیا کرنے ہیں پیسے. نہ کپڑوں کی اتنی ضرورت ہے, کپڑے بولے او والے کنے پہ ہوئے میرے کو, میرے والد صاحب سے کہنا کپڑے سوالو کی کرنے نے, کہ میلے ٹرے ہیں یا شادی ٹرے ہیں, بڑے نے کپڑے والے پہ. تو اماں سے بھی جب کہیں کہ کپڑے بنوا لو, کہ کپڑے نہیں کرنا, کنے تے میرے آنے, میں ہے کیڑے چج دے نے, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ماں کی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ بڑھاپے میں جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ آپ ہیں. بچے ہیں ان کے اولاد ہے. ماں سے جفی لگائیں آج کے, بلکہ روز لگائیں. ماں کو غیر مشروط محبت کریں, ماں کو حگ کریں افیکشنیٹلی, پورے دل کے ساتھ ماں کو گلے لگائیں. وہ بڑا خوش ہوگی, اسے بڑی تسلی ملے گی. جب آپ بچے تھے, جب آپ ماں کے پاس تسلی محسوس کرتے تھے, کسی کی گود, کسی کا سینہ آپ کو چپ نہیں کرا سکتا تھا, آپ کی ماں کا سینہ آپ کو چپ کراتا تھا. ایسے ہی گلے لگا لیتی تھی ماں, آپ خاموش ہو جاتے تھے. آج آپ کو ماں کی آپ کی ضرورت ہے. آپ کی تسلی, آپ کی ماں کی تسلی آپ کے سینے کے اندر ہے. گلے لگائیں اپنی ماں کو, بار بار گلے لگائیں, احساس دلائیں کہ آپ کی بہت ضرورت ہے, مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے. آپ کہیں گے کہ میں اپنی باتیں کرتے جا رہا ہوں. میں جب سوچتا ہوں کہ ماں باپ میرا نہیں ہے, جب میری ماں نہیں ہوگی تو گھر کا نقشہ کیا ہوگا, مجھے آج تک نہیں سمجھ آ رہی. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ گھر کیسا دکھے گا جب ماں نہیں ہوگی, گھر کا کیا نقشہ بنے گا جب ماں نہیں ہوگی گھر میں. یہ مجھے ڈر آتا ہے کہ جب ماں نہیں ہوگی تو گھر کا نقشہ کیا بنے گا, کیسا گھر دکھے گا, کیسا نظر آئے گا میرا گھر. جب وہاں پر ابھی تک مجھے باپ کی چارپائی نہیں بھول رہی جو پڑی ہوتی تھی, جس میں انہیں دیکھتا تھا. جب میری ماں نہیں ہوگی گھر میں تو مجھے کیسا گھر لگے گا, یہ خوف آتا ہے مجھے سوچ کر.
کہ ماں کے بغیر گھر کا نقشہ کیا ہوگا، گھر کی شکل کیسی ہوگی جب مجھے ماں کی موجودگی نظر نہیں آئے گی گھر کے اندر۔ ماں سے پیار کریں، ماں کی عزت کریں۔ تیسری بات، ماں کی سنیں، اٹینٹیولی، غور سے ان کی بات سنیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے، لیکن ان کو آپ سے زیادہ عقل ہے۔ نوجوانوں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے، ان کو زیادہ عقل ہے۔ یہ میرے تجربے کی بات ہے۔ ماں باپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں زیادہ سیانا، مجھے زیادہ پتہ ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میرے باپ نے کوئی بات مجھے کہی، اس وقت میں نے نہیں سنی، تو بعد میں ویسے ہی ہو گیا جیسا میرے باپ نے کہا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ تو آپ کو اب لگتا ہے کہ نہیں آپ کو سارا پتہ ہے، نہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے۔ ماں کی سنیں، توجہ سے سنیں ماں باپ کی، جو وہ کہہ رہے ہیں آپ کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا جو ماں باپ آپ کے کہہ رہے ہیں۔ توجہ سے اپنے ماں باپ کی سنیں، پھر اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں۔ ریممبر ہر تھینکفلی، گریٹفلی۔ ماں کو جب جب یاد کریں، شکر گزار دل کے ساتھ ماں کو یاد کریں کہ میری ماں، میں تیرا شکر گزار ہوں تیری محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تو نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ماں نے بہت کچھ آپ کے لیے کیا ہے۔ اپنی ماں کو یاد دلائیں کہ تو بہت ضروری ہے، تو بہت ضروری ہے میرے لیے، مجھے تیری بڑی ضرورت ہے۔ اے ماں، مجھے تیری بہت ضرورت ہے۔ اسے یاد دلاتے رہیں، ٹائم اینڈ اگین، بار بار اپنی ماں کو یاد دلاتے رہیں کہ مجھے تیری بہت ضرورت۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اب میں ردی بن چکی ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ آخری بات، میرے خیال سے آخری مجھے کر دینی چاہیے ابھی بات۔ اب اپنی ماں کو ایک اور طریقہ ہے جو سب سے اہم ہے، اس طرح خوش کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی یسوع کو دے کر اپنی ماں کو خوش کر سکتے ہیں۔ چونکہ اگر آپ یسوع سے دور جا چکے ہیں، آوارہ ہو گئے ہیں، نشے کی لت میں پڑ گئے ہیں، یا کسی اور عیب میں پڑ گئے ہیں، جب آپ یسوع کے پاس واپس آئیں گی، سب سے زیادہ آپ کی ماں خوش ہوگی، کیونکہ اس کو پتا چلے گا اس کا بچہ اب سیف ہاتھوں میں ہے، یسوع کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ اپنی زندگی یسوع کو دے کر اپنی ماں کو آج خوش کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ آوارہ ہیں، بے ادب ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، نشہ کرتے ہیں، یا کوئی اور بری گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، تو جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دیں گے، سب سے زیادہ آپ کی ماں خوش ہوگی کہ شکر ہے میرا بچہ اب بچ گیا ہے، محفوظ ہاتھوں میں آ گیا ہے، اب وہ آوارہ نہیں، اس نے اپنی پناہ یسوع کو بنا لیا ہے۔ آپ کی ماں خوش ہو جائے گی یہ دیکھ کر۔ تو میری دعا ہے کہ آج آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دیں اور آپ اپنی ماں کو خوش کریں۔ آپ کی ماں خوش ہوگی جب آپ آوارگی، گناہ کی زندگی ترک کر کے یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے۔ اس لیے آج اپنی ماں کو خوش کریں، زندگی اپنی یسوع مسیح کو دے کر اپنی ماں کو بتائیں کہ اے ماں، میں بالکل محفوظ ہوں۔ کوئی بندہ بھی غریب نہیں ہے جس کے پاس دعا کرنے والی ماں ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں، میں چھوٹی سی دعا کروں گا، اس کے بعد ہم ماؤں کو سامنے بلائیں گے اور ان کو ہم احساس دلائیں گے کہ آپ بہت اہم ہیں، آپ بہت اہم ہیں، آپ بہت ضروری ہیں۔ مائیں کیا ہیں؟ بہت ضروری ہیں۔ ہم ان کو اگاپے چرچ کا یہ ان کی ایک فلسفی کا، ان کے مشن کا حصہ ہے کہ خاندان ہم نے تخلیق کرنا ہے، ہم نے ایک فیملی بنانی ہے چرچ کی شکل میں، جن میں مائیں بڑی اہم ہیں، بزرگ بڑے اہم ہیں، بڑے ضروری ہیں۔ ہاللیلویہ۔ دعا کریں گے۔ خداوند قادر مطلق خدا، میں ان ساری ماؤں کے لیے دعا گو ہوں جو خداوند بچوں کے لیے دکھ اٹھاتی ہیں، مشکلات اٹھاتی ہیں۔ یہ سناسری ماؤں کو بڑی برکت دے، بلیس کر خداوند۔ میں عمر کی درازی ماؤں کے لیے چاہتا ہوں
جو مائیں بیمار ہیں، کوئی بھی بیماری ان کے بدنوں کے اندر لگی ہوئی ہے، یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ یسوع ناصری آج تو ماؤں کو محفوظ کر، ماں پر تیرا ہاتھ چاہتا ہوں خدا۔ یسوع ناصری بیٹیاں، اپنی بندیوں کو، بیٹیوں کو چھو لے۔ تو نے گریٹ مائیں بنائی ہیں، تو نے حنا کو برکت دی ہے، تو نے سارا کو برکت دی ہے، تو نے حوا کو اس میں سے نجات دہندہ خلق کر کے بتا دیا کہ یہ اہمیت ہے ماں کی۔ تو نے مریم کے گھر میں اپنے بیٹے کو جنم دے کر یہ پیدا کر دیا کہ خداوند کتنی ضروری ہے مائیں۔ تیرا شکر ہو یسوع ناصری تیرے فضل کے لیے، اگاپے چرچ کے تمام ممبرز کے لیے، اکلیسیا کے لیے ہم تیری برکت مانگتے ہیں۔ یسوع ناصری تیری برکت مانگتے ہیں۔ پاکستان کی ہم سلامتی چاہتے ہیں، اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اس ملک کے اندر سلامتی آئے، دنیا کے اندر سلامتی آئے۔ جو مائیں کرونا سے لڑ رہی ہیں دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، ان کی شفا کا اعلان کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ کوئی ماں بیمار نہ ہو، کوئی ماں دکھی نہ ہو، کوئی ماں بے کس نہ ہو، کوئی ماں یہ محسوس نہ کرے کہ میں رد ہو گئی ہوں بچوں کے ہاتھوں۔ آج خداوند نوجوانوں کو، بچوں کو احساس دلا کہ ان کی مائیں ان کے لیے ضروری ہیں، ان کی مائیں ان کی حقیقی معنوں میں پراپرٹی ہیں۔ بلاس انکنڈیشنل لو کریں اپنے ماں باپ سے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند تیرا شکر، ہاللیلویہ، خداوند تیرا شکر، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین۔